This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India, milkshake, नारियल पानी। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़े ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं और ख़ास तौर से वो मौज़ू जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस्लाह का पहलू छुपा होता है और हम कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं ख़ुद कि हाँ, ये वाक़या ख़ुद हमारे साथ ही हो रहा है। यही कामयाबी का राज़ भी है प्रोग्राम का। और डॉक्टर साहिबा वही मौज़ूआत इख्तियार करती हैं, वही मौज़ूआत चुनती हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से होता है। आज का मौज़ू है खुला दुश्मन। अब ये खुला दुश्मन कौन है जानते हैं बग़ैर वक्त को ज़ाय किए डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा। जी आरिफ साहब, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, इस प्रोग्राम को लोगों की पजीराई मिल रही है, सताइश मिल रही है। अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़्ल करम है। तो जैसे आपने कहा कि खुला दुश्मन, इस पर तो हमारे नाज़रीन समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये वो खुला दुश्मन है जो अज़ल से इंसान का दुश्मन है। आपने कुरान पाक में भी जगह जगह पढ़ा है, अल्लाह ताला ने इसे इंसान का खुला दुश्मन करार दिया है। और ये और कोई नहीं है, ये शैतान है, इब्लीस है। तख्लीक़ आदम से पहले ही ये इंसान का दरपर्दा दुश्मन था। उसने अब खुलकर तो बगावत नहीं की थी या खुलकर दुश्मनी का इजहार नहीं किया था, लेकिन जहाँ फ़रिश्तों ने इस हैरत का, इस्तेजाब का इजहार किया कि ये कौन सी मखलूक है, बल्कि फ़रिश्तों ने तो अल्लाह ताला से कह भी दिया था कि क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो ज़मीन पर फ़साद फैलाएगा, खून बहाएगा, और हम हैं तेरी इबादत के लिए, तेरी हम्दो सना और तक़दीस के गुन गाने के लिए। लेकिन शैतान जो था वो बड़ी खामोशी से तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था और दिल ही दिल में उसके अंदर नफ़रत है, बोझ है, हसद है और बहुत सारी मनफी जज्बात पर मुश्तमिल कैफियत पनप रही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे जब रूह उनके अंदर नहीं भी फूंकी गई थी, उनका सिर्फ पुतला तैयार हुआ था और वो खनखनाती मिट्टी से अपनी आखिरी तकमील के मराहिल की तरफ आ रहा था, तो शैतान जाता था और जाकर के वो ठोकरें मारता था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को, अपना गुस्सा जताता था। यहाँ तक भी पढ़ा है किताबों में कि वो मुंह के रास्ते अंदर दाखिल होता था और पुश्त के रास्ते वो पिछली तरफ से वो निकल जाता था। तो और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तब उसकी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। तब आप ये देखिए कि शैतान, क्या उसकी बिसात, क्या उसकी औकात, उसने इनकार तो किया ही, मकामात बुलंद भी खो दिए। क्या मकाम और मर्तबा था, चप्पे चप्पे पर उसने खुदा की इबादत की थी। उससे बढ़कर कोई खुदा को, अगर आप ठंडे दिल से सोचिए तो मोहब्बत करने वाला या खुदा की अजमत के गुण गाने वाला उससे पहले शायद ही कोई होगा। सही बात है कि लेकिन जब उसने इनकार किया तो फिर अल्लाह ताला ने उसे रांदा दरगाह करार दे दिया। उसने जिस तरह से, कहते हैं ना कि जिससे अगर कोई मकाम छीना जाए, कोई मर्तबा छीन लिया जाए, महबूबियत छीन ली जाए, ख़त्म कर दी जाए, तो फिर वो इंसान का या उस दूसरे फरीक अपने हरीफ, अपने फ़रीक़ सानी का वो खुला रक़ीब बन जाता है, हरीफ बन जाता है। यही हाल है कि उसने अज़ल से औलाद आदम से या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी पाल ली। और फिर उसने अल्लाह ताला को ये भी चैलेंज किया था, वो जानता था कि मैं तो मरदूद हूँ, मेरा तो अंजाम ख़त्म हो चुका, मैं बर्बाद हो चुका, लेकिन जिसकी वजह से मैं इस नौबत को पहुँचाऊँ उसे भी चैन से नहीं रहने दूँगा। अल्लाह ताला से उसने मोहलत मांगी कि अव्वल तो मुझे इख्तियार दे कि मैं इन बंदों को बहकाता रहूँ, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को। दूसरे, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने मोहलत भी दे दी, इख्तियार भी दे दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तू मेरे नेक बंदों को नहीं वरगला सकेगा। लेकिन शैतान ने यह भी कहा था कि देखना कि तुम जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, जो तेरे बंदे हैं, उनमें से अक्सर तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। और वाकई शैतान ने यह भी कहा था कि मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इनको बहकाऊंगा। अब आप ये देखिए, उसने 4 समतों का जिक्र किया, 2 समतें छोड़ दी। उन 2 समतों की तरफ भी हम आएंगे। अब आप ये देखिए कि ये 4 समतें उसने कौन कौन सी समतों का जिक्र किया, या उसने जो अपने वार का जो उसने अपना जो हदफ और निशाना तय किया, तो ये 4 समतों में किस तरह आगे की तरफ इंसान की आखिरत है, आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश करता है,
پیچھے دنیا ہے، جی دنیا کو چھوڑ کے انسان آخرت کی طرف جاتا ہے. دنیا کو اتنا خوبصورت، دل فریب اور پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان دنیا کے دھوکے میں اور جھانسے میں آ جاتا ہے. دائیں طرف اور بائیں طرف جی گناہ کا فرشتہ ہے، جو گناہ لکھتا ہے وہ فرشتہ ہے، لکھتا ہے. کرامن کاتبین کی جی. بات کر رہے ہیں. تو یہاں وہ تمام لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. کون سا گناہ ہے جو وہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کو بھی بہکاتا ہے. دائیں طرف والے تو نیکوکار ہیں، انہیں کیسے بہکاتا ہے؟ جی انہیں اس طرح بہکاتا ہے کہ ان کے اعمال، ان کو شاباشی بھی دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ذرا لوگوں کو تو بتاؤ کہ تم نے نیکیاں کیا کی. وہ ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے، عجب میں مبتلا کرتا ہے، نخوت میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اعمال بھی ضائع کرنے کے وہ درپے رہتا ہے. جی اب اوپر اور نیچے دو سمتیں اس نے چھوڑ دیں، جی. اور یہی وہ دو سمتیں ہیں جہاں بندہ اپنے رب سے جڑ کر اپنی توبہ بھی منوا سکتا ہے، قبول کروا سکتا ہے، اپنے رب کو راضی بھی کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول بھی کروا سکتا ہے. سجدے کی حالت میں بندہ رب سے سب سے قریب ہوتا ہے. اور جب ایک بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے اور یا رب پکارتا ہے، تو کیسے نہیں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، معاف کر دیتا ہے. تو یہ دو ڈائریکشنز، دو سمتیں چھوڑ دی اس نے، اور یہی وہ ہے جو سبیل نجات ہے. جی. اچھا، آپ نے شیطان کی بات کی، اور شیطان کے بارے میں ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ انسان ایک اور آپ نے بات کی، جب انسان کو کوئی محبوبیت یا کوئی اقتدار حاصل ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد جب اس سے جاتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کھلا دشمن، وہ ایک دم دشمنی پر اتر آتا ہے، کیونکہ اقتدار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا کسی بھی طرح سے. لیکن شیطان کی وجہ جو بنی سب سے بڑی دو وجہ تھی، حسد اور تکبر. یہ حسد اور تکبر موجودہ دور میں اس وقت میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے امت مسلمہ میں کس جگہ تک، یا انسانوں میں سبھی کی بات کروں میں، تو کہاں پر کھڑے پاتے ہیں آپ؟ اس حسد اور تکبر کا جو تعلق ہے وہ انسان کے کھلے دشمن سے اتنا نہیں ہے جتنا انسان کے پوشیدہ دشمن سے ہے. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن چونکہ یہ اخلاقی برائیاں ہیں، اس لیے ان کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نفس ہے یہ تو کھلے دشمن سے زیادہ انسان کا بدترین دشمن ہے، کیونکہ انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو اپنے اندر پال رہا ہے وہ اس کا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے. شیطان تو کمزور دشمن ہے، وہ مضبوط ترین دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے شیطان جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن انسان کا جو نفس ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم، جی کہ اے امرأت عزیز اور وہ تمام عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، جی کہ جو تمہاری چال ہے، تمہارا جو جھانسا ہے، تمہاری جال سازیاں ہیں، تمہاری چال بازیاں ہیں، یہ تمہارے نفس سے جڑی ہیں اور یہ بڑی عظیم ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے، شیطان کو پہچاننا بہت آسان ہے. جی لیکن پھر بھی ہم شیطان کے جھانسے میں آتے ہیں. وجہ؟ جی اس کی وجہ شیطان کے جھانسے میں ہم کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ شیطان کی جھانسے میں جو آتے ہیں؟ آپ میری سوال ہے یہ سے. شیطان کے جھانسے میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جی ایک شخص تھا، اس نے ایک بھیڑ خریدا، جی گلے میں اس کے رسی تھی، آگے آگے وہ چلا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کی بھیڑ جا رہی ہے. شیطان آیا اور اس نے رسی کاٹ دی، بھیڑ چلی گئی اور وہ رسی لے کے چلا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ ذرا مڑ کے اپنی بھیڑ تو دیکھوں. دیکھا تو ہے بھیڑ تو ہے ہی نہیں، ندارت غائب ہو چکی ہے. اب بڑا افسوس ہوا اسے، رو پیٹ کر کے صبر کر کے تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کنویں کی منڈیر پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے ارے میرا اس کے اندر نا بٹوا گر گیا ہے، تو جو نکال کر لائے گا اس کو میں 50 روپے دوں گا. اس نے سوچا کہ ارے وہ بھیڑ تو چلی گئی، چلو میں کنویں میں کود کر جاتا ہوں اور اس کا بٹوا لا کر دیتا ہوں، 50 روپے تو ملیں گے. وہ اس نے اپنے کپڑے وغیرہ اتارے رکھے اور کنویں میں ڈبکی لگا دی، چھلانگ لگا دی. اب اندر بٹوا ہوتا تب تو ملتا. خیر بہت تلاش کے بعد نہیں ملا کچھ بھی. مایوس ہو کر باہر آیا، دیکھا تو جو شخص بیٹھا تھا وہ اس کے کپڑے لے کے بھی رفو چکر ہو چکا تھا. تو شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے بہکاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، اول تو وہ نیکیوں سے روکتا ہے، سب سے پہلے نیکیوں سے. جی
شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے کسی بندے کو برگلا کے، اور اس کی بھی خوشیوں کے مقام ہیں، ان کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ اس کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے. لیکن وہ کوشش، حتمی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بہکائے. اول تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص فرض نماز ادا کر رہا ہے، جی نماز کا ارادہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے نفل پڑھنے کی، صحیح بات. ارے سنت کی بھی کیا ضرورت ہے، فرض ادا کر لو. اب جب اس نے فرض ادا کر لی تو پھر وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ ارے تم نے تو بڑی نیکی کی، جاؤ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ تم کتنے نیکوکار ہو. یہاں ریا ڈالی اس کے دل میں، جی اس کا عمل باطل ہو گیا. پہلے زمانے میں لوگ نیکیاں کرتے تھے چھپا کے کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال. اب نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال. جی اب چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں ہوتی ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی تشہیر کی جائے. اب اس کے پیچھے کوئی بھی جذبہ کار فرما ہو، لیکن شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، ارے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، وہ تم کو نیک تو کہیں گے ہی مگر برا مت مانو، اس سے لوگوں کو ترغیب ملے گی، تحریص بھی ہوگی. لیکن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کے بعد ترغیب اور تحریص نہیں ہوتی ہے، تشہیر ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. نیکی تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی تھی. ان کی زندگی کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا تھا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب انہوں نے اپنے وصال کے وقت میں ایک وصیت کی تھی جس میں 4 شرطیں رکھی تھی. جی جی جی. اب جب ان کا جسد اطہر لا کے رکھا گیا کہ نماز جنازہ ادا کی جائے، تو اب جب وصیت پڑھی گئی تو لوگ بہت پریشان کہ ان 4 شرطوں پر کوئی پورا نہیں اتر رہا ہے، کہ جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس نے کبھی جو ہے تکبیر اولیٰ جس کی فوت نہ ہوئی ہو، جس نے کبھی کوئی بدکاری نہ کی ہو. 4 اس میں شرطیں ایسی تھیں. جی ایک اثر کی سنت ہوگی، ایک اثر کی جو ہے جس کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اب لوگ پریشان کہ کوئی بھی ان 4 شرطوں پر پورا نہیں اتر رہا. بھیڑ جمع ہوئی. اچانک پیچھے سے ایک شخص چہرے پر نقاب ڈالے آگے آئے اور کہا کہ میں نماز جنازہ ادا کرواؤں گا. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ تھا، شمس الدین التمش تھا، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، اپنی خوبیوں کو، اپنے اعمال حسنہ کو چھپاتے تھے. آج تشہیر ہے. تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. صحیح بات ہے. اس کو اس طرح سے آپ نے کہا، واقعی ہم پہچان کر کے بھی نہیں اس کو پہچان پاتے، جبکہ معلوم ہے سامنے کھلا دشمن ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ شیطان کو خوشی ہوتی. 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پر شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. وہ کون سے مقامات ہیں؟ آپ بتائیں. ایک تو میری ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا تھا، اگر کوئی آدمی عالم ہے، کوئی بچہ جو ہے علم حاصل کر رہا ہے، ایک تو اس کو اگر اس علم سے ہٹا دے، اور ایک سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑا کر. جی جی. شوہر اور بیوی کے درمیان کہتے ہیں اس کا تخت جو ہے نا وہ پانی پر ہے. جی. اور اس کی ایک مجلس ہوتی ہے. جی. اس کی مجلس ہوتی ہے جس میں کہ وہ سب سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس کے جتنے چیلے ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو اس میں سب سے زیادہ اس کو جو خوشی ہوتی ہے، عالم سے بھی جو زیادہ خوشی ہوتی ہے، جی، جب کوئی شخص یہ بتاتا ہے، وہ سب کو شاباشی دیتے ہوئے پہنچتا ہے اس شخص کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا. وہ کہتا ہے ارے تم آؤ تم میرے پاس بیٹھنے کے لائق ہو، تم نے یہ سب سے اچھا کام کیا. دوسرے ایک عالم کو صراط مستقیم سے یا علم کے راستے سے ہٹا کر اس کو خوشی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے، کہیں یہ واقعہ پڑھا ہے، حضرت امیر معاویہ سو رہے تھے، ایسا لگا کسی نے ان کو جگایا، بیدار ہوئے. پوچھا مجھے کس نے بیدار کیا؟ آواز آئی میں، شیطان. کہا اچھا، لیکن تم نے مجھے جگایا کیوں؟ کہا کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ کی جو ہے وہ نماز قضا ہو گئی تھی، آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میں نے فرشتوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ایک نماز کے بدلے آپ کو 70 نمازوں کا اجر عطا کیا. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو وقت پہ جگا دوں کہ آپ ایک نماز کے حقدار ہو جائیں، ایک نماز کے اجر کے حقدار ہو جائیں. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کو اگر وہ روک نہیں سکتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کمی ہو جائے، اس میں جو ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی اس کی نیکیوں یا اجر و ثواب میں اضافہ نہ ہو. ایک شخص تھا، رات کے اندھیرے میں، بہت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے. راستے میں کہیں پر کیچڑ تھا، بہت زیادہ کیچڑ پھیلا ہوا تھا، اسے ٹھوکر لگی، کیچڑ میں گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے، واپس گھر میں گیا.
دوبارہ کپڑے تبدیل کیے، پھر چلا مسجد کی طرف، پھر ٹھوکر لگی، پھر گرا، کپڑے خراب ہو گئے، پھر واپس اندر گیا۔ تیسری مرتبہ جب واپس آیا دیکھا ایک شخص جو ہے وہ چراغ لے کے کھڑا ہوا ہے، تو اس نے اسے کچھ پوچھا نہیں، وہ شخص آگے آگے چلا جا رہا ہے اور یہ اس کی روشنی میں مسجد تک پہنچ گیا۔ نماز ادا کی، واپس نکلا تو دیکھا وہ شخص اس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، وہ پھر آگے آگے چلتا گیا اور یہ اس کی روشنی میں جو ہے وہ بحفاظت اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ اس نے اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ اس نے کہا شیطان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا شیطان ہو کر اتنا اچھا کام کیا کہ مجھے روشنی میں تم مسجد پہنچائے اور پھر مجھے بحفاظت گھر تک لے آئے، وجہ؟ اس نے کہا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے، دوسری ٹھوکر لگی تمہارے خاندان والوں کے تمام گناہ معاف کر دیے، تو میں نے سوچا اگر تیسری ٹھوکر لگی تو اس پورے محلے اور بستی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے میں تمہیں روشنی میں مسجد تک لے کے گیا اور پھر واپس تمہارے گھر تک لا کر چھوڑا۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ یقینی طور پر اس وقت ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا شروعاتی اس میں، کہ بہکائے گا لیکن جتنی بار بھی میرا بندہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے معافی طلب کرے گا، توبہ کرے گا، تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یہی تو وہ ہتھیار ہے، آپ یہ دیکھیے، یہی وہ ہتھیار ہے جس کی وجہ سے شیطان ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ توبہ کا دروازہ آخری لمحے تک کھلا ہے، جب تک کہ انسان جو ہے اس کے حلق سے غرغراہٹ نہ ہو، یعنی اب ایک دم جانکنی کا معاملہ ہے اور اب روح نکلنے کو ہے، نزع کا عالم شدید طور پر طاری ہے۔ شیطان اس سے پہلے تک جان توڑ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے یہ، کہ جب ان کے پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جو طلبہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ حضرت کو بھی تلقین ہو۔ اول تو وہ کلمہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے، جی جی، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی زبان پہ جاری رہتا ہے کلمہ، تو طلبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ جی جی، حضرت امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اللہ، آگے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب پریشان ہیں تمام طلبہ کہ حضرت کو کیا ہو گیا، کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ تو جب کچھ دن بعد ان کی طبیعت بہتر ہو گئی تو طلبہ نے کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے، آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے اور آپ صرف لا کہہ رہے تھے، جبکہ ہم تب تمام جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے کہ آپ کو تلقین ہو۔ یعنی کہ اس وقت شیطان میرے سر پر کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم اپنا دین بچا کے لے گئے، تم اپنا دین بچا کے لے گئے، اور میں کہہ رہا تھا اللہ نہیں، جب تک کہ میری جان نکل نہیں جائے گی مجھے اطمینان نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے ورغلانے اور بہکانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور آخری لمحے میں یہ انسان کا ایمان لوٹ لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ انسان کے جو آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین ہیں، خاص طور پر اس کے ماں باپ، ان کے روپ میں سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے ارے نہیں نہیں، یہ دین حق کچھ نہیں ہے، اسلام کچھ نہیں ہے، نیکی کچھ نہیں ہے، خدا کچھ نہیں ہے، رسول کچھ نہیں ہے، ابھی بھی مرتد ہو جا، ابھی بھی انکار کر لے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو جو بہت مضبوط ایمان والا شخص ہوگا، جس کا اللہ پر اور اس کی ذات پر، تمام رسولوں پر، کتابوں پر پختہ یقین ہوگا، وہی اس وقت شیطان کی اس چال کا مقابلہ کر سکے گا، ورنہ وہ کسی بھی حال میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ آخری لمحوں تک انسان کو مرتد کرتے۔ جب آپ نے کہا آخری لمحوں تک اور آخری کوشش، آخری حد تک کوشش کرتا، کبھی نیکی سے روکنا، کبھی نیکی کو ترغیب دے کر کے، شاید غوث پاک کا واقعہ شاید آپ کو یاد ہو وہ واقعہ؟ ہاں بہت مشہور واقعہ ہے وہ۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رات کو عبادت میں لگا ہوا تھا، پچھلا پہر ایک دم گھٹا ٹوپ اندھیرا، اچانک میں نے نور محسوس کیا، روشنی محسوس کی، اور اس میں سے ایک ندا آئی کہ ہمیں تمہاری عبادت و ریاضت بہت پسند آئی اور ہمیں لگتا ہے کہ اب تمہیں مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو اب ہم نے تمہیں معاف کی، نمازیں معاف کی، یہ قیام لیل معاف کیا اور یہ تمام عبادات معاف کی۔ ایک پل کو انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں معاف نہیں تھیں تو میرے لیے یہ معافی کا حکم کیسے آ سکتا ہے؟ انہوں نے فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو جو نور کا حالہ تھا وہ غائب ہو گیا۔ پوچھا کون ہے تو؟ کہا ابلیس، ورغلانے آیا تھا لیکن تو اپنے علم کی وجہ سے آج بھی بچ گیا۔ تو حضرت غوث
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، یہ میرے خدا کا فضل ہے، اس کا رحم و کرم ہے جو اس نے مجھے بچا لیا۔ شیطان کہتا ہے لو، میں نے آخری چال چلی تھی اور تو نے وہ بھی، اس کا بھی ناس مار دیا۔ اب یہ دیکھیں کس طرح بہکایا کہ تو اپنے علم کی وجہ سے بچا۔ حضرت غوث پاک نے کہا نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے بچا۔ تو شیطان وہاں پر اپنا، جس کو کہتے ہیں نا، اپنے بال اپنے آپ وہ خاک آلود کرتا ہوا، روتا پیٹتا ہوا چلا گیا۔ اب یہ ایک چیز اور دیکھیے، آپ جب مناسک حج ادا کرتے ہیں تو اس میں رمی جمرات ہے۔ جی جی، کیا رمی جمرات اتنا اہم ہے رکن کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج میں شامل کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جی جی جی، لیکن رہتی دنیا تک شیطان سے بیزاری کا اعتراف ہے، اظہار ہے۔ 3 دن تک وہ رمی جمرات جی وہاں رکتے ہیں حجاج کرام اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں کہ یہ اے میرے رب، شیطان سے نفرت، اس سے دشمنی، اس سے بیزاری کا اظہار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس دل میں اللہ ہے اس دل میں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن رمی جمرات ایک علامت ہے، ایک یاد ہے، یادگار ہے، ایک رکن بھی ہے، اور شیطان سے برملا نفرت اور دشمنی، بیزاری کا اظہار ہے۔ اور ایک جو صحیح بات ہے، بیزاری کا اظہار بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر سال کم سے کم یہ یاد آ جائے گی شیطان آپ کے ساتھ لگا، اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا۔ بس آخری سوال میرا اس وقت میں کہ یہ تو جیسا آپ نے غوث پاک کا ذکر کیا رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے تو اپنی بصیرت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح سے کیا، شیطان نے ہر حربہ استعمال کیا، ایک عام آدمی کس طرح سے اس دور کے اندر بچے؟ بس آپ نے کہا شیطان کو آدمی ہر سال یاد نہیں کرے، ہر لمحہ یاد رکھے، ہر لمحہ یاد رکھے، کیونکہ وہ تو انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جی جی، وہ تو حالت نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ وہ تو جب انسان کسی کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو بھی تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جی جی، تو وہ انسان کو بس غافل پا کر اسے لمحہ بھر درکار ہے، انسان کا ایمان غارت کرنے کے لیے، اس کی نیکیاں برباد کرنے کے لیے، اسے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے، اب آپ نے کہا ایک عام انسان کیسے پہچانے شیطان کو؟ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک درزی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کپڑا کاٹ لیتا ہے، یعنی کپڑا چور ہے یہ درزی۔ لوگ پریشان تھے اس درزی سے، پولیس والوں سے شکایت کی کہ بھائی یہ درزی جو ہے کپڑا چور ہے، سب کے کپڑے جو ہے نا یہ چوری کر لیتا ہے، کیسے بچائیں ہم اس سے اپنے آپ کو، یا اس کے کرتوت سے ہم کیسے بچیں، اس کے شر سے ہمیں بچائیے۔ اس پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں مجھ سے کیسے بچتا ہے۔ پہنچا اس کے پاس کوٹ کا کپڑا لے کے، کہا کہ بھیا یہ ذرا کوٹ ہے میرا سی دو، اور میں تمہارے سر پر یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ درزی نے کہا اچھا۔ درزی بھی اپنی طرز کا ایک اکلوتا واحد ایسا تھا شاہکار۔ تو اب پولیس والا بیٹھا ہوا اور کہا کہ سلوا کر تمہارے سامنے ہی میں اپنی نظروں کے سامنے ہی کوٹ سلوا کر آج لے جاؤں گا، تم سیو میں دیکھ رہا ہوں۔ درزی کپڑا کاٹتا رہا، کہتا ہے لطیفہ سنیں گے؟ کہتا ہے ہاں سناؤ، کیا جاتا ہے؟ اس نے لطیفہ سنایا۔ اب جب لطیفہ ختم ہوا تو وہ جو پولیس والا تھا وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہوا، وہ یہاں جھکا ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ کر، اتنی دیر میں اس نے کپڑا کاٹ لیا، چھپا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ایک اور لطیفہ سنیں گے؟ کہتا ہے ہاں سناؤ۔ پھر اس نے لطیفہ سنایا، جہاں لطیفہ ختم ہوا وہ پھر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ دوہرا ہوا، اس نے پھر کپڑا کاٹ لیا، چھپا دیا۔ تو کہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ پولیس والا کیا، ارے لطیفہ سناؤ نا۔ کہتا ہے اب اگر لطیفہ سنایا تو آپ کا کوٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہی حال شیطان کا ہے، اس کو پہچاننا ہے تو اس کو انسان اپنی باطنی بصیرت کے ذریعے پہچان سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ذریعے، کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، من یہد اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اسے پھر گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے بہکانے اور بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، کیوں قید کیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ بہکائے نہیں، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ایک تیرے دشمن کو تو میں نے قید کر دیا، اب دوسرے دشمن کو اس پر تو قابو پا۔ اس دشمن پر قابو پانے کا کیا طریقہ ہے، وہ دشمن کون ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ناظرین جیسے بھی بات کی شیطان کے بارے میں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی شیطان کے بارے میں
خدا دشمن ہے. لیکن ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ہم اس وقت اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. شیطان ہر طرح سے ہم پر حملہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے شوکتہ صاحبہ نے کہا کہ 2 سمت اس نے چھوڑ دی تھی، ان 2 سمت کو اپنا لیجئے، توبہ اور کہاں سجدے میں. اللہ تعالیٰ سب سے جو انسان ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں. اگر آپ ان چیزوں کو، غلطیاں ہوتی رہیں گی، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا، شیطان کو کھلا دشمن ضرور قرار دیا. تو دیکھیے اور اپنا محاسبہ کیجیے کہاں کھڑے اور توبہ کیجیے اور اللہ سے داؤ لگائیے گا. شوکتہ صاحبہ پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. Milkshake, Nariyal Pani.